अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन खलक़ फसव्वा व क़द्दर फहदा बियदिहि मलकूतु कुल्लि शै व हुवा युजीरु व ला युजारु अलैहि अहमदुहु सुब्हानहु व अशकुरु व अतूबु इलैहि व अस्तगफिरुह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सलवातु रब्बी व सलामुहु व बरकातुहु अलैहि वाला आलिहि व अस्हाबिहि व मन सार अला नहजिहि वक्तदा बिहदिही इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। वेलकम अहलन व सहलन व मरहबन बिकुम मुजद्ददन। इस हमारे जो कोर्स है एथिज़्म इल्हाद या रद्द इल्हाद आप कह सकते हैं, इसमें आपको खुशामदीद और वेलकम कहते हैं। कबल इसके कि हम अपने मौजू का आगाज़ करें, चंद बुनियादी तमहीदी कलिमात मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ ताकि हमारे सामने इस मौजू को पढ़ने के मकासिद और अहदाफ जो हैं वो वाज़ेह हों। इंशाअल्लाह इस कोर्स के जो मकासिद हैं और इसके जो फ़वाइद हैं, गर्ज़ व गायत है, टारगेट असल हमारा है, वो इंशाअल्लाह कोर्स आउटलाइन के अंदर आपको तफसील के साथ सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मौज़ूआत कौन कौन से पढ़े जाएंगे और डिटेल और तफसील इंशाल्लाह ये जल्द ही जो ही आप लोगों के अकाउंट्स जो है वो बनेंगे इंशाल्लाह LMS पे ये कोर्स आउटलाइन जो है वो शेयर कर दी जाएगी, बल्कि इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर मैं इसको शेयर कर दूंगा। दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत जो है अल्लाह ताला का वजूद है। दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत अल्लाह ताला का वजूद है। हर इंसान हम में से अपने माँ बाप के बारे में जानता है, माँ बाप अपने बच्चों और अपनी औलाद के बारे में मार्फत रखते हैं। अगर आपको कोई शख्स ये कहे कि आपके वालिद फलां नहीं बल्कि फलां है, तो आप उसकी बात को मानने और तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके वालिद फलां हैं। यानी अगर एक आदमी के वालिद का नाम जो है वो मोहम्मद है, तो उसको यकीन है कि उसके वालिद का नाम मोहम्मद है। अगर उसको कोई बंदा ये कहेगा कि आपके वालिद मोहम्मद नहीं बल्कि आपके वालिद जो है वो अबू बकर है मसलन। अपना माइक म्यूट करें, रमीज़ा अपना माइक म्यूट करें प्लीज़, अपने माइक म्यूट रखा करें, इल्ला कि आपको सवाल की इजाज़त दी जाए उस वक्त आप अपने माइक को अनम्यूट किया करें। तो जैसे आपको कोई आपकी वल्दियत से यानी आपके नेम ऑफ फादर जो आपका है उससे आपको कोई नहीं हटा सकता, शक में नहीं डाल सकता, इससे बड़ी हकीकत अल्लाह का वजूद है। अल्लाह ताला की ज़ात का होना, अल्लाह के वजूद का होना कायनात की सबसे बड़ी हकीकत है। जैसे सुबह दोपहर के वक्त 12 बजे सूरज जब दरमियाने आसमान में होता है, अगर कोई शख्स आपको कहे कि ये सूरज नहीं है बल्कि ये तो चांद है या कोई और चीज़ है, तो आप मानने को तैयार नहीं। हमारा अकीदा, हमारा नजरिया अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में इस कदर ठोस और पुख्ता होना चाहिए कि कोई शख्स भी आपको इस हकीकत से हटा ना सके। और इसके लिए कायदा मुसल्लमा जो कई बार मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूँ पहले भी, वो कायदा और उसूल ये है अल यकीन ला यज़ूलु बिश्शक, कि जो इंसान के पास यकीन होता है उसको खाली शक जो है वो खत्म नहीं कर सकता। उसको कोई खाली शक जो है महज शक की बुनियाद पे छोड़ा नहीं जा सकता। इसकी कई मिसालें हमारे मुआशरे के अंदर हमारे सामने मौजूद हैं। सूरज का मौजूद होना ये एक यकीनी चीज है, हतमी चीज है। महज कोई अगर आपके ज़हन के अंदर शक डालता है तो आप इनकार नहीं करेंगे कि सूरज नहीं है, आप ये नहीं कहेंगे कि सूरज नहीं है। ऐसे ही आपका वुजू कर लेना और आपके जिस्म पर वुजू के आसार नुमायां हो जाना, ये यकीन है कि आपने वुजू कर लिया। अगर कोई बंदा आपको आकर कहे कि आपके वुजू नहीं किया आपने, हालांकि आपके जिस्म पर वुजू के निशानात मौजूद हैं, तो आप उसके खाली शक की वजह से वुजू दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि वुजू तो आप कर चुके हैं और आप पर आसार भी मौजूद हैं। तो कायनात की जो सबसे बड़ी हकीकत अल्लाह ताला का वजूद है, अल्लाह ताला की ज़ात है, और जिसकी वजह से दुनिया वजूद में है, और ये अल्लाह की वजह से दुनिया वजूद में आई है। अगर अल्लाह ना होता तो दुनिया ना होती। इस वजह से ये दुनिया सबसे बड़ी अल्लाह ताला के वजूद की दलील है। लिहाजा महज एक एथियस्ट और जो एक मुल्हिद है
اس کی بات اور اس کے شبے کو لے کر آج ہمارے نوجوان جو ہیں مسلمان ہزاروں کی تعداد میں ان کی فکر کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ایک مولد ایتھیسٹ آتا ہے، وہ آ کر اس کے کان میں پھونک مارتا ہے، مسلمان نوجوان یا مسلمان نوجوان لڑکی یا لڑکے کے کان میں پھونک مارتا ہے، سوشل میڈیا پہ ایک تحریر شیئر کر دیتا ہے۔ اس تحریر میں یہ لکھا ہوتا ہے، شبہ ہوتا ہے کہ جی اگر اللہ تعالیٰ موجود ہوتا تو کائنات میں شر نہ ہوتی، اگر اللہ موجود ہوتا تو جو مسلمان ہیں وہ مظلوم نہ ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ موجود ہوتا تو مصیبت میں نہ ہوتے، پریشانی میں نہ ہوتے، اللہ کے نیک بندوں میں مصیبت ہی نہ آتی، کیونکہ اللہ بڑا رحمان اور رحیم اور کریم ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو مصیبت میں ڈالے؟ اگر اللہ ہے تو پھر شر کیوں ہے، پھر مصیبتیں کیوں ہیں، پریشانیاں کیوں ہیں؟ نعوذ باللہ، یا تو اللہ ہے نہیں، یا پھر اگر ہے تو اس کے اندر نعوذ باللہ ولیعوذ باللہ کلا وحاشا اس کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ شر کو ختم کر سکے۔ یہ چند موٹے موٹے شبہات ہیں جو ملحدین اور جو ایتھیزم کے فالورز اور اس کے پیروکار ہیں، اس الہاد کے، جدید الہاد کے، وہ مسلمانوں کے کانوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، بالکل ایسے جیسے وہ شیطان نماز کے اندر آ کر ایک نمازی کی دوبر میں پھونک مارتا ہے، جیسے حدیث کے اندر موجود ہے، اس کی شرمگاہ میں پھونک مار کے اس کے اندر شبہ ڈالتا ہے کہ تیرا وضو ٹوٹ گیا ہے، تیرا وضو ٹوٹ گیا لہٰذا وضو دوبارہ کر۔ اب ایک انسان نماز کے اندر اس کو شک ہونے لگ جاتا ہے کہ میرا شاید وضو واقعی ٹوٹ گیا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایک شیطان ہے جو انسان کی شرمگاہ میں پھونک مارتا ہے تاکہ اس کے دل کے اندر یہ شک ڈالے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ تو آپ نے قاعدہ اور اصول بیان کیا، آپ نے فرمایا جب تک اس کو اسمیل محسوس نہ ہو جائے یا آواز نہ سن لے اس وقت تک وہ نماز توڑ کے نہ جائے اور اس شیطان کے وسوسے کے پیچھے نہ لگے، اس شیطان کے وسوسے کے پیچھے نہ لگے۔ اسی طرح جدید جو ایتھیسٹ ہیں اور جو ملحدین ہیں، ان کے جو شبہات اور ان کے جو اعتراضات ہیں وہ بھی ایسے ان تنکوں کی طرح ہیں جو ہمیں روشنی کے اندر نظر آتے ہیں اور اڑتے ہوئے پکڑنا چاہیں تو ہم پکڑ نہیں سکتے۔ صرف یہ ہے کہ ہم ان پہ جب توجہ دیتے ہیں، اب جب ان کے جو چینلز ہیں، ان کی جو ویب سائٹس ہیں، جب ان کو ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم گمراہ ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا خود عقیدہ پختہ نہیں ہوتا۔ جب تک ہمارا خود عقیدہ پختہ نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں، ایمانیات کے بارے میں، غیبیات کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، اسی طرح کتابوں کے بارے میں، احادیث کے بارے میں، اس وقت تک ہم کسی ملت سے پنگا نہ لیں، اس سے ہم ٹاکرا نہ لیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی نوجوان جو ہیں، جو یوتھ ہماری ہے، ان کا علم خود پختہ نہیں ہوتا، خود اللہ تعالیٰ کے وجود کے دلائل ان کو پتہ نہیں ہوتے، خود اللہ کی معرفت نہیں ہوتی، اور وہ جا کے ٹاکرا لیتے ہیں ایتھیسٹ سے، کسی ملحد سے جا کے ٹاکرا لے لیتے ہیں، اور نتیجے میں وہ خود بھی ملحد ہو جاتے ہیں، خود بھی جو ہے وہ ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں اور الہاد کی طرف چلے جاتے ہیں، لبرلزم کی طرف چلے جاتے ہیں، سیکولرزم کی طرف چلے جاتے ہیں، مادہ پرستی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ اس وجہ سے لازم ہے، اور یہ بنیادی چیز ہے، ہمارے مدارس کے اندر، ہمارے اسکولز، ہمارے کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر باقاعدہ یہ سبجیکٹ ہونا چاہیے، جس سبجیکٹ کے اندر باقاعدہ نوجوان جو ہماری یوتھ ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے وجود کے دلائل اور کتاب و سنت کی حقانیت، دین کی حقانیت، دین کے محاسن، دین کی خوبصورتیاں، دین کے خصائص، ان سے آگاہ کیا جانا چاہیے۔ کیونکہ اصل مصیبت ہمارے مسلمانوں کے اندر جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو ہمارے اسلام کے محاسن کا پتہ نہیں، ہمارے اسلام کی خوبیوں کا، خصوصیات کا پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود کے دلائل کا، ہمیں دلائل قرآن کے اندر موجود ہیں، عقلی دلائل، ایسے ایسے دلائل پختہ ہیں اللہ کے وجود کے بارے میں کہ ملحدین اس کے پیچھے سرنڈر ہو کر، چپ ہو کر رہ جاتے ہیں، ان کی بولتی بند ہو جاتی، لیکن ہمیں پتہ نہیں، اور ہم لا علمی میں ان سے مناظرے کرتے ہیں اور پھر نتیجے میں ہم خود جو ہے وہ الہاد کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو، یہ اشکال ہو کہ ہم یہ پڑھ کیوں رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ کہ آج اس دور کے اندر سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم میں سے ہر بندہ سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے، پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو یا اس کے علاوہ سوشل میڈیا ہو، کوئی بھی ہو، ہم میں سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے اس میں جو ہے وہ انوالو ہے، اس کو استعمال کرتا ہے، اور اس میں تحریریں آتی ہیں، ایسے شبہات جو ہے خصوصاً جو ویب سائٹس ملحدین اور جو لبرلزم قسم کے لوگ چلاتے ہیں، اس میں کئی ہمارے نوجوان انوالو ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جو باہر بیرون ملک امریکہ اور دیگر ممالک کے اندر جو پڑھنے جاتے ہیں، سائنسی علوم پڑھنے جاتے ہیں، وہاں ڈارون کا نظریہ باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے، اور ڈارون کی جو تھیوری اور نظریہ ہے بے بنیاد ہے، حتیٰ کہ سائنس بھی اس کا انکار کرتی ہے، لیکن افسوس ہے کہ سائنس پڑھنے والے اس ڈارون کے نظریے کو لے کر جو نظریہ ارتقاء ہے وہ الہاد کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جب واپس وہ مسلمان آتے ہیں وہاں سے پڑھ کر وہاں کے سائنسی جو بیولوجی اور دیگر علوم ہیں، تو آ کر وہ اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ جو اللہ ہے ہی نہیں۔ یہ تو بڑی ترقی ہے،
یہ تو بڑا آپ نے بہت آپ نے مار ماری ہے، بہت مارکا مارا ہے کہ آپ امریکہ میں جا کے اتنا پڑھ کے آ کے نتیجہ یہ نکالا آپ نے کہ اللہ ہے ہی نہیں۔ سب سے بڑی جہالت تو یہ ہے کہ ایک انسان دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کو بلا کر امریکہ میں جا کے واپس آ کے یہ کہنا شروع کر دے کہ اللہ ہے ہی نہیں۔ اس سے بڑا پاگل پن اور کیا ہے، اس سے بڑا دماغ خرابی اور کیا ہے کہ ایک انسان دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کا انکار کر دے پڑھنے کے باوجود کہتے ہیں جی ہم بڑی ترقی کر چکے ہیں، ہم بہت آگے تک پہنچ چکے ہیں، اور ہمارے مقابلے میں تو کوئی ترقی یافتہ ہے ہی نہیں، کوئی روشن خیال ہے ہی نہیں، کوئی زیادہ پڑھا لکھا دانشور اور کوئی جو ہے وہ اسکالر ہے ہی نہیں، کیونکہ اور جب ان سے پوچھو تو کہتے ہیں جی ہماری ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ، یہ دین اور یہ نبوت اور رسالت اور فرشتے اور یہ غیبیات کچھ بھی نہیں، یہ تو محض ایک افسانہ ہے، اور ہم ان کے پیچھے چپ کر کے لگ کے ہم کہتے ہیں یار بات تو ٹھیک کرتے ہیں۔ یعنی ایک شبہ وہ ڈالتے ہیں ہمارے کان میں، اور ہم اپنی ساری زندگی کے جو ایمان ہے اس کے اوپر پانی پھیر دیتے ہیں، اور سائڈ پہ ہو کے ہم اس شبے کو لے کر ہم دین سے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے، اس وجہ سے ہمیں اپنے ایمان کو پختہ کرنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی ہوگی، اور جو اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے یقیناً وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا، ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو پہچانیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پہچانیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پہ غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار مقامات پہ اپنی مخلوق کو، اپنے بندوں کو، لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم زمین و آسمان کی تخلیق پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ لوگ اونٹ کی تخلیق کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ میں نے اونٹ کو کیسے بنایا؟ اونٹ کی تخلیق دیکھیں، جانوروں میں سب سے ہیوی اور طاقتور جانور ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی حیت اور اس کی جو شیپ ہے وہ کیسی ہے۔ ان چیزوں کے اندر انسان کو اللہ تعالیٰ کے وجود کے دلائل نظر آتے ہیں۔ اس وجہ سے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عرف اللہ باسمائہ و افعالہ احبہ لا محالہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء و افعال کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کے ناموں سے، اللہ تعالیٰ کے افعال کے ذریعے پہچان لیتا ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ سے محبت کرتا ہے، یعنی وہ نہ بھی چاہے گا تو اللہ سے محبت کرے گا۔ آپ کہتے ہیں نا، ہمارے ہاں عموماً یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ جی مجھے فلاں خطیب صاحب سے پیار ہو گیا ہے، مجھے فلاں کرکٹر سے پیار ہو گیا ہے، یعنی میں اس کا دیوانہ ہو گیا۔ دیوانہ کیسے ہو گیا؟ آپ کو اس کے اندر ایسی خوبیاں نظر آتی ہیں کہ آپ اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ فلاں خطیب صاحب بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں، میں اس کا دیوانہ ہو گیا، آپ یہ بات کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جب خوبیوں پر ہم غور و فکر کریں گے، اللہ تعالیٰ کی صفات پر جب غور و فکر کریں گے، قرآن کریم کی وہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان کی ہیں، اپنی قدرت کے مظاہر کو بیان کیا ہے، جب ان پہ ہم گہرائی میں جا کر غور و فکر کریں گے تو اللہ کی محبت ہمارے دل کے اندر پیدا ہوگی، اور جس دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے اس دل کو کوئی پھیر نہیں سکتا، اس دل کو کوئی گمراہی کی طرف، الہاد کی طرف، ایتھزم کی طرف نہیں لے جا سکتا، لادینیت کی طرف نہیں لے جا سکتا، کیونکہ اس کا عقیدہ پختہ ہے۔ تو ہمارے نوجوانوں کے، ہمارے یوتھ کے عقائد کمزور ہیں، ہمارے مسلمانوں کے عقائد کی کمزوری ہے کہ کوئی بندہ ہمارے دماغ کے اندر شبہ ڈالتا ہے اور ہم جلدی سے اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اس علم کی اہمیت کے لیے یہ جو ایتھزم ہے، یہ جو جدید الہاد ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت کو اجاگر کرتا ہے کہ ہمیں نوجوانوں کو یہ پڑھنا ہوگا، اور اس کے اندر ہم نے یہ نہیں پڑھنا کہ صرف کہ وہ کیا کیا شبہات ہیں ان کے اور اللہ تعالیٰ کے نہ ہونے کے دلائل کیا ہیں، بلکہ ہم نے یہ پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ کے ہونے کے دلائل کیا ہے، عقلی اور نقلی دلائل ہم پڑھیں گے۔ اس کے اندر ہم ملحدین کے ہتھ کنڈے، جو مختلف طریقے وہ مسلمانوں کے ساتھ اختیار کرتے ہیں گمراہ کرنے کے، ان کے طریقہ واردات، ان کے ہتھ کنڈے اور ان کی شبہات اور یہ مختلف چیزیں، آپ نے ایک ملحد سے، ایک ایتھیسٹ سے آپ نے اگر مناظرہ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ اب ایک بندہ اللہ کے وجود کو ہی نہیں مانتا، آپ اس سے اگر حدیث کی حجیت پہ بات کرنے لگ جائیں گے تو یہ فضول ہے۔ جو بندہ اللہ کو ہی نہیں مانتا وہ حدیث کی حجیت پہ کیسے آپ سے بات کرے گا، وہ قرآن کی حجیت پہ آپ سے کیسے بات کرے گا، وہ تو اللہ کو ہی نہیں مانتا تو اس کے بعد والی چیزوں کو کیسے مانے گا۔ لہٰذا اس کے کچھ طریقے ہیں، اس کے کچھ اسالیب ہیں، اور شبہ کب شبہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں ہم ایسے ہی شبہ سمجھ کر اس کو آگے پھیلانے لگ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگوں کے اعتراضات کو، جو اہل باطل ہیں، جو باطل نظریات کے حاملین اور متحمل ہیں، ان کے نظریات ہم خود پھیلاتے ہیں، ہم خود ان کو ہم کہتے ہیں جی دیکھیں فلاں بندے کا ویڈیو کلپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے۔ جب ہم وہ آگے کسی کو دکھائیں گے، وہ آگے دوسرے کو دکھائے گا، وہ دوسرے کو دکھائے گا، ایسے وہ پھیل جائے گا۔ تو اس کی کچھ شروط ہیں، اس کے کچھ قواعد اور ضابطے ہیں، ان کو سامنے رکھ کے کس کا انکار کرنا ہے، کس کا رد کرنا ہے، کس نے کرنا ہے، کب کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے سامنے رکھنی ہے، اور یہ ہم اس سبجیکٹ اور موضوع کے اندر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو یہ کچھ بنیادی چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی،
تاکہ آپ کی ذہن سازی ہو اور آپ کے سامنے ایک ٹارگٹ اور ہدف ہو کہ ہم یہ موضوع کیوں پڑھ رہے ہیں، ہم یہ سبجیکٹ جو ایتھیزم کا ہے اس کو کیوں پڑھ رہے ہیں، اور اس کی ضرورت اس معاشرے کے اندر اس وقت یہ سب سے بڑی ضرورت ہے، خصوصاً یوتھ کے اندر، نوجوانوں کے اندر اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور خصوصاً ان نوجوانوں کے اندر کہ جن کا شعبہ جو ہے، جن کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سائنس کا ہے، یا مطلب اس طرح کے جو مختلف علوم کے اندر وہ بستگی رکھتے ہیں یا تعلق رکھتے ہیں، تاکہ ہم جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے وجود کے دلائل کو پڑھیں اور عقلی نقلی دلائل کو پڑھیں، کب عقل کام کرتی ہے، کہاں تک عقل کا دائرہ کار ہے، کہاں کر سائنس کا دائرہ کار کہاں تک ہے، اور اس کے علاوہ مشاہدہ اور تجربہ جو ہے پریکٹیکل، یعنی جس کو ہمارے ہاں ایکسپیریمنٹ کہتے ہیں، اس کا کہاں تک دائرہ کار ہے، اور یہ ساری چیزیں ہم سامنے رکھ کے انشاءاللہ اس موضوع کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ چلیے خیر، امید ہے انشاءاللہ یہ اہداف واضح ہو چکے ہوں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ تو اس کے اندر کچھ آپ جانتے ہیں، جب بھی ہم کوئی علم پڑھتے ہیں اس کی کچھ مبادیات ہوتی ہیں، بنیادی چیزیں ہوتی ہیں اس علم کے اندر، اس کی تعریف، اس کی اقسام، اس کے اثرات، اس کی اہمیت، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ یہ چیزیں آج کے لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارا موضوع ایتھیزم ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کی تعریف اور ڈیفینیشن پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو ملحدین ہیں، ایتھیسٹ ہیں، ان کی اقسام، ان کی کیٹیگریز، کس کس قسم کے ملحدین ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، اور پھر آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ ان سے ہمارا تعامل کیسے ہونا چاہیے، ان سے ہم کیسے جو ہے وہ باسا کریں، کب کریں، اور اس کی شروط کیا ہے، کون کرے، کب کرے، کیسے کرے، کس سے کرے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو سب سے پہلے تو الحاد، یہ لحد سے ہے۔ الحاد جو ہے یہ لحد سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے انحراف کرنا، پیچھے ہٹ جانا، حقیقت سے پھرنا، روگردانی کر جانا، جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا سکپ کرنا، آپ سکپ کرنا بھی کہہ سکتے ہیں۔ کوئی بندہ اگر کسی چیز سے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو یا کسی چیز کو سکپ کر دیتا، مطلب آگے کر دیتا ہے، خود پیچھے ہٹ جاتا ہے، مطلب یہ اسی وجہ سے جو لحد قبر ہے نا، قبر کی دو قسمیں ہیں، ایک قبر لحد ہوتی ہے، ایک شق ہوتی ہے۔ تو لحد قبر جو ہے اس کو لحد کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آگے کی طرف جھکی ہوتی ہے، یعنی دو طرح سے، پہلے اس کو قبر کو کھودا جاتا ہے، پھر آگے سے نیچے کی طرف اور اس کو کھودا جاتا ہے، یہ لحد قبر یہ ہوتی ہے۔ شق ہوتی بالکل سیدھی، جو ہمارے پاکستان کے اندر اکثر جو ہے وہ شق قبر بنائی جاتی ہے، صرف ایک گڑھا کھودا جاتا ہے، لیکن لحد کے اندر گڑھا کھود کر آگے ایک اور گڑھا نیچے کی طرف کھودا جاتا ہے، یعنی ایک طرف جھکی ہوتی ہے، ایک طرف جھکی ہوتی ہے، ایک جانب مائل ہوتی ہے۔ تو لغت میں، عربی زبان میں جب لحد کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، لام ہا دال، اس کا معنی ہوتا ہے انحراف کرنا، ہٹنا اور مڑنا، روگردانی کرنا۔ یہ تو اس کی ڈیفینیشن ہے عربی زبان کی لغت میں۔ لیکن جب اصطلاح میں ہم یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں الحاد کی، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ فکر ہے، آپ مذہبی کو ختم کر دیں کیونکہ یہ مذہب ہم اس کو نکال دیتے ہیں، وہ فکر ہے جس میں کائنات کے خالق کے وجود کی نفی کی جاتی ہے، وہ فکر ہے جس میں کائنات کے خالق کے وجود کی نفی کی جاتی ہے۔ الحاد کا لفظ عموماً لا دینیت اور اللہ پہ عدم یقین کے لیے بولا جاتا ہے، اور ملحد اسے کہتے ہیں جو بیک وقت دین اور خالق کے وجود کا منکر۔ ملحد کسے کہتے ہیں؟ ایتھیسٹ، جو بیک وقت یعنی اللہ کا بھی منکر ہو اور دین کو، کسی دین کو نہ مانتا، نہ یہودیت کو مانتا ہو، نہ عیسائیت کو، نہ اسلام کو، نہ کسی دین کو نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے میں یہ ادیان کو مانتا ہی نہیں ہوں، یہ تو لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے اصول اور قاعدے ہیں، یہ آسمانی اور یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایتھیسٹ ہے جو بیک وقت دین کا بھی انکار کرتا ہے اور خالق کا بھی، اللہ تعالیٰ کے۔ وہ کہتا ہے دنیا جو ہے یہ خود ایک محض حادثے کا نتیجہ ہے، جس کو بگ بینگ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ محض ایک حادثہ ہے، جو ایک حادثہ پیش آیا کئی ہزار سال پہلے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ذرات کی صورت میں جو مٹیریل تھا، وہ ذرات کی صورت میں جیسے غبارے پھیل جاتے ہیں، ایسے وہ غباروں کی صورت میں پھیل گیا، اور پھر وہ جو ذرات تھے وہ زمین کی شکل اختیار کر گئے، سیاروں کی شکل اختیار کر گئے، فلاں چیز کی شکل اختیار کر گئے، یعنی وہ ذرات پھر جو ہے پہلے غبارے کی طرف پھیلے، اور پھر ان میں سے ہر ایک بڑا ہوتا گیا، حتیٰ کہ وہ زمین جو ہے وجود میں آئی، اور پھر زمین کے اوپر زندگی۔ مطلب یہ سارے افسانے ہیں، لیکن یہ ان کو پتہ نہیں کہ جو مٹیریل ہوتا ہے، جو مادہ ہوتا ہے، اس کے اندر تو حیات نہیں، زندگی نہیں، تو یہ زندگی کہاں سے آئی، اس کا وجود کہاں سے؟ آج تک یہ ملحدین جو ہیں اس کا جواب نہیں دے سکے کہ یہ جو مادہ تھا، جو مٹیریل تھا، اس کے اندر حیات اور زندگی کہاں سے، اس کا آغاز کہاں سے ہوا، یہ ان کو پتہ نہیں۔
ایک تنبیہ ہے کہ ہر ملحد بے دین ہوتا ہے، ہر ایتھیسٹ اور ملحد بے دین ہوتا ہے، اور ہر بے دین ملحد خالق کے وجود کا انکار کرنے والا نہیں ہوتا. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. یعنی جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکاری ہے لازمی ہے کہ وہ دین کو بھی نہیں مانتا، کیونکہ اللہ کی ذات پہلے ہے، دین بعد میں ہے. لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو اللہ کے وجود کو تو مانتے ہیں لیکن کسی دین کو فالو نہیں کرتے. مثلا نہ وہ یہودی ہیں، نہ وہ عیسائی ہیں، نہ وہ مسلمان ہیں. مطلب وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ دنیا ہے، بس کھاؤ پیو اور بس ٹھیک ہے، لیکن وہ خالق مانتے ہیں دنیا کا. وہ کہتے ہیں دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، لیکن کون ہے کیا ہے اس کے بارے میں ان کو کوئی ٹینشن ہی نہیں. تو ہر بے دین جو ہے وہ ملحد نہیں ہوتا، لیکن ہر ملحد بھی دین ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ قاعدہ اور اصول ہے. سلف صالحین کے ہاں دین اسلام میں، یعنی یہ تو ہمارے اس دور کے اندر، جدید دور کے اندر الحاد کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، لیکن قدیم زمانے میں سلف صالحین علماء کے ہاں دین اسلام میں کوئی خطرناک اور بڑی بدعت اگر کوئی ایجاد کرتا تھا نا، کوئی نئی چیز ایجاد کرتا تھا تو اس کو بھی الحاد کہا جاتا تھا. کہتے کہ فلاں ملحد ہو گیا، مطلب اس نے دین اسلام کے اندر ایک نئی چیز ایجاد کر لی. اور صاحب بدعت کو وہ زندیق بھی کہتے تھے اور ملحد بھی کہتے تھے. یعنی یہ قدیم علماء کے یہاں اصطلاح. لیکن جدید دور کے اندر جدید جو الحادی فکر ہے اس میں جیسے ہم نے کہا کہ بیک وقت اللہ تعالیٰ کے وجود اور دین کا انکار کیا جاتا ہے. کوئی ایسا ایتھیسٹ، کوئی ایسا ملحد نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہ مانتا ہو اور دین کو مانتا ہو. یہ نہیں ہو سکتا. ہاں البتہ بہت سارے ایسے ہیں جو اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن دین کو نہیں مانتے. لیکن ہر اللہ کو نہ ماننے والا دین کا بھی انکاری ہوتا ہے اور دین کا بھی منکر ہوتا ہے. دین کا انکار کرتا ہے، وہ کفر کرتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی دین نہیں، کوئی اللہ نہیں. اچھا یہاں یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر، مطلب آپ جانتے ہیں کہ زیادہ جو الحاد کی وبا ہے، یہ جو بیماری ہے، یہ یورپ کے اندر، یورپ کنٹریز کے اندر زیادہ اس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہے لوگوں کو. امریکہ کے اندر، اس کے علاوہ دیگر جو ممالک ہیں یورپ کنٹریز وغیرہ، وہاں الحاد ایتھیزم زیادہ پھیلا ہے اور اس کا آغاز وہاں سے ہوا ہے. لیکن جب وہاں زور پکڑا اس نے یورپ کے اندر، تو پھر ہمارے معاشرے کے اندر بھی سرایت کرنا شروع ہو گیا. وگرنہ پہلے ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر، اسلامی ممالک کے اندر الحاد کا وجود نہیں تھا. ابھی ماضی قریب تک ہمارے معاشرے کے اندر اس کا وجود نہیں تھا. لیکن جب ہمارے کئی مسلمان یوتھ جو ہیں، نوجوان، وہاں گئے پڑھنے کے لیے اور وہاں ان کی فکر سے متاثر ہو کر واپس آئے، تو پھر جیسے وہاں عروج پر ہوا الحاد ایتھیزم، ایسے وہاں ہمارے معاشرے کے اندر بھی پھر الحاد پھیلنا شروع ہو گیا. وگرنہ اس سے آج سے اگر آپ 100 سال پہلے چلے جائیں، 50 سال پہلے چلے جائیں، تو ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر، ہمارے اسلامی کنٹری جو ممالک ہیں ان کے اندر جو ہے وہ الحاد کا نام بھی نہیں تھا. لیکن یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اور بعض نوجوانوں کے وہاں جانے کی وجہ سے، وہاں پڑھ کے آنے کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایتھیزم جو ہے، الحاد، یہ عام ہوتا جا رہا ہے. اور آج ہزاروں کی تعداد میں ہمارے معاشرے کے یوتھ اور نوجوان ایسے ہیں جو اس ایتھیزم اور الحاد کا شکار ہو چکے ہیں. لہٰذا ہمارے اسلامی معاشرہ ہو یا یورپ کنٹریز غیر اسلامی معاشرہ، دونوں کے اندر ملحدین کئی قسم کے ہیں. ملحدین کئی قسم کے ہیں. سب سے پہلے ملحد جو دین اور خالق دونوں کا انکاری. دوسرا لا دین یا بے دین. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو مطلب خالق کے وجود کو تو مانتے ہیں لیکن دین کے منکر ہیں. دین کے منکر کیسے ہیں؟ مطلب جب کوئی دین کی بات ہوتی ہے، جب کوئی اسلام کی بات ہوتی ہے، جب حدود اللہ کی بات ہوتی ہے، اسمبلی کے اندر مختلف مقامات پہ، وہ آپ کو ایسے نظر آئیں گے جیسے وہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کوئی فقیر ہوتا ہے نا، کوئی فقیر آدمی جب کسی بستی سے گزرتا ہے تو اس علاقے کے سارے کتے اس کے پیچھے بھونکنے لگ جاتے ہیں. تو جب اسلام کی بات ہوتی ہے، جب اسمبلی کے اندر کسی اسلامی ملک کے اندر قانون کے نفاذ کی بات ہوتی ہے، اسلامی قانون شریعت کے نفاذ کی بات ہوتی ہے، سب سے پہلے یہ اس کی طرف منہ چڑھاتے ہیں، اس کی طرف اس پہ اعتراض کرتے ہیں. لو جی اب یہ حدود کی بات کر رہے ہیں، اب لوگوں کے ہاتھ کاٹیں گے، اب لوگوں کو رجم کریں گے، اب لوگوں کو فلاں کریں گے، اب لوگوں کو فلاں کریں گے، اب عورت کو گھر کے اندر بند کریں گے. مطلب اس طرح کی باتیں کرنے والے، اس کو کہتے ہیں لبرلزم. یہ لبرل قسم کے جو لوگ ہیں، لا دین، بے دین، جن کا کوئی دین ہی نہیں ہے، بس سیاست کے اندر جڑ گیا، ہونے کا بس سیاست ہے، دغا کرو، فراڈ کرو، آیا کھایا اور گیا، بس دین، نماز، روزہ، یہ کیا چیزیں، کچھ بھی نہیں. تو یہ ہے بے دین، جو کسی دین یا عقیدے کو بھی فالو کرنے والے نہیں اور خالق کے وجود کو مانتے. بعض ایسے بھی ہیں جو نہیں بھی مانتے، لیکن اکثر ایسے ہوتے ہیں جو وجود کو تو مانتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی ہے، لیکن دین اور یہ ساری چیزیں کچھ بھی نہیں ہے.
اور اسی طرح دوسرے دین کا دشمن یا مخالف اینٹیتھسٹ جو ہے یا اینٹیتھیسٹ، جو خالق تمام ادیان اور متدینین اہل دین کا دشمن، جب بات ہوگی کہیں گے مولوی ایسا کرتے ہیں، دیندار ایسا کرتے ہیں، فلاں ایسا کرتے ہیں، مطلب یہ لوگ ہیں جو دین کے دشمن ہیں، نہ ان کو دین برداشت ہے، نہ ان کو اہل دین جو بھی دین پہ چلنے والے لوگ ہیں ان کو تانے دیں گے۔ جب بھی نماز کی بات ہوگی، جب بھی کسی چیز کی بات ہوگی، وہ فوراً سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے کمنٹ دیں گے تاکہ اپنے جو بڑے ہیں ان کو خوش کریں۔ اچھا، یہ تین قسمیں ہوگی، ایک ملحد، دوسرا لا دین اور تیسرا دین کا دشمن۔ یہ پہلی دو قسموں سے زیادہ خطرناک یہ تیسری قسم ہے۔ یہ جو اینٹیتھیسٹ ہے یہ سب سے خطرناک ہے۔ اس کے بعد چوتھی قسم ہے اگنوسٹک۔ اگنوسٹک جو ہے یہ وہ آدمی ہے جو یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ خالق اور دیگر غیبیات کا نہ تو اس بات کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی نفی کی جا سکتی ہے۔ لا ادری، لا ادری کا مطلب مجھے کوئی پتہ نہیں، مجھے کوئی پتہ نہیں۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو متذبذب ہیں، نہ ادھر نہ ادھر، نہ تو وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتے ہیں اور نہ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، وہ درمیان میں ہیں۔ مطلب وہ کہتے ہیں ہم نہ تو انکار کرتے ہیں نہ ہم اس بات کرتے ہیں۔ بھائی جب آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے وجود کے دلائل موجود ہیں تو پھر آپ کیوں نہیں مانتے؟ آپ کو ماننا چاہیے۔ یا تو آپ پھر انکار کر دو یا پھر آپ یہ زیادہ یا اپنا موقف واضح کریں۔ یہ کیسے ہوا کہ میں نہ مانتا ہوں نہ انکار کرتا ہوں؟ یہ زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہ بندہ دونوں طرف چل سکتا ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ جیسے مسلمانوں کے اندر منافقین ہیں، ایسے یہ لوگوں کا رویہ ہے جو کہتے ہیں لا ادری۔ اگنوسٹک مطلب یہ ہے وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا ہے یا نہیں، اور نہ ہی نفی کرتا ہے نہ اس بات کرتا ہے، کیونکہ عقل کے لیے ان چیزوں کا ادراک ناممکن ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو چیزیں آپ ہمیں بیان کرتے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، بہت بڑی عظیم ذات ہے، اس نے سب کچھ بنایا، پکڑتا ہے، آسمان دنیا پہ آتا ہے، فلاں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ چیزیں ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں، ہماری عقل کے اندر داخل ہونے والی نہیں، لہٰذا نہ میں انکار کرتا ہوں کیونکہ میں نے دیکھا ہی نہیں، اور نہ میں جو ہے وہ اس کا اس بات کرتا ہوں، یعنی نہ اس بات کرتا ہوں چونکہ میں نے دیکھا نہیں، اور نہ انکار کرتا ہوں کیونکہ میں اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ تو بھائی جب آپ اس تک پہنچ نہیں سکتے تو پھر عقل کو حاکم کیوں بنا رہے ہو؟ پھر عقل کو ہی آپ سارے رائٹ کیوں دے رہے ہو اس کے انکار کرنے کے؟ یعنی یہ بہت بڑی بیماری ہے کہ ایک بندہ حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کا فیصلہ بھی عقل سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود کا اور عدم وجود کا فیصلہ بھی عقل سے کرتا ہے، اللہ ہے یا نہیں عقل سے فیصلہ کرتا ہے۔ کیا آپ کی عقل ہر چیز کا ادراک کر رہی ہے؟ کیا آپ کی عقل کی اتنی اپروچ ہے کہ آپ اس سے جو ہے وہ ایسی چیزوں کا بھی انکار کر دو جو ماوراء العالم ہے، جو دنیا کے پیچھے ہیں، غیبیات ہیں، جن تک عقل نہیں پہنچتی؟ آپ دیکھیں انسانی بدن ہے، انسانی جسم ہے، آپ اس کے اندر جو مائکروسکوپ ہے یا کئی اور جدید آلات ہیں ان کے ذریعے آپ چیزیں دیکھتے ہیں، آپ بیکٹیریاز دیکھتے ہیں، آپ اس کے اندر جو ہے وہ خلیات دیکھتے ہیں، کئی چیزیں، کچھ چیزیں انسانی بدن کے اندر بھی ایسی ہیں باوجود ترقی کے یہ سائنس آج تک معلوم نہیں کر سکی۔ مجھے بتائیے انسانی بدن کے اندر روح جو ہوتی ہے، روح، انسان کے جسم کے اندر روح جب نکل جاتی ہے انسان صرف ڈیڈ باڈی رہ جاتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور سب مانتے ہیں کہ انسان کے اندر روح ہے، انسان کے اندر روح ہے۔ یہ سائنسدان بھی مانتے ہیں، یہ جو ملحدین ہیں یہ بھی مانتے ہیں، ساری کائنات مانتی کہ انسان کے بدن کے اندر روح ہے۔ لیکن مجھے بتائیے آپ اتنی ترقی کے لیول پر پہنچ چکے ہیں، اتنی ترقی کر چکے ہیں کہ آج تک آپ یہ بتا سکیں ہمیں کہ یہ روح کیا چیز ہے؟ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قُلْ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے نبی یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان کو بتا دو کہ میرے رب کا حکم ہے۔ یہ کوئی نظر آنے والی چیز نہیں ہے لیکن موجود ہے، اس کا مٹیریل ہے، مطلب وہ ایک شکل ہے، موجود ہے، لیکن کیا ہے؟ آپ کے آلات، آپ کی سائنس، آپ کی ترقی آج تک اس تک نہیں پہنچ سکی۔ جو انسان کے بدن کے اندر آپ کے سامنے 5-6 فٹ کا چلتا پھرتا انسان ہے، اس میں آپ چیزیں یہ معلوم نہیں کر سکے، تو آپ آسمانوں کے اندر اور آسمانوں کے اوپر جو خالق و مالک اللہ کی ذات ہے اس کے بارے میں کیسے آپ فیصلہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھئی اللہ نہیں ہے؟ مجھے بتائیے آپ کی جب یہ آلات انسانی روح کو نہیں دیکھ سکے تو کیا آپ انکار کرتے ہو کہ انسان کے بدن کے اندر روح نہیں؟ کوئی ایسا ایتھیسٹ نہیں، کوئی ایسا ملحد نہیں کہ جو انکار کرتا ہو کہ انسانی بدن بغیر روح کے ہے۔ انسان تو ایسے ہوا کا غبارہ ہے، بس چل رہا ہے،
اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں جو انکار کرنے والا۔ تو جب ہم روح کا انکار نہیں کرتے حالانکہ ہمیں نظر نہیں آتی، تو پھر ہم اللہ کے وجود کا کیسے انکار کر دیتے ہیں عقل سے؟ ہم فرشتوں کا کیسے انکار کر دیتے ہیں؟ ہم جنت اور جہنم کا کیسے انکار کر دیتے ہیں؟ جب ہماری عقل کی اپروچ اتنی نہیں ہے، پہنچ اتنی نہیں ہے، تو پھر کیسے آپ عقل سے فیصلے کر رہے ہیں؟ ایک واقعہ جو ہے وہ کئی ہزار سال پہلے ہوا ہے اور آپ کہتے ہو کہ یہ ہوا ہی نہیں۔ مطلب سورسز اور وسائل سے ہم تک پہنچا ہے، ایسے وسائل سے کہ جو اتھینٹک ہے، معتبر ہے، اور ہمارا اس پہ یقین اور ایمان ہے، اور یہ کہتے نہیں۔ اچھا دوسری طرف جو ہے افلاطون، ارسطو، اس طرح کے جو ملحدین ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق بھی نہیں، جو پرلے درجے کے گمراہ لوگ تھے، ان کی ہزاروں سال پہلے کی باتیں آج لوگ لے لیتے ہیں چپ کر کے۔ اگر بات کرو جی افلاطون نے یہ کہا، ارسطو نے یہ کہا، فلاں فلاسفر نے یہ کہا، سینے سے لگا لیتے ہیں اس کی باتوں کو۔ لیکن اگر ہم کائنات کے سب سے سچے انسان اللہ کے نبی کی بات کریں تو کہتے ہیں نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اتنے سو سال تک کیسے ہم تک پہنچ گیا؟ یعنی یہ جو دوگلی پالیسی ہے، یہ جو دوگلا معیار ہمارے ہاں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ آپ قاعدہ اور اصول ایک رکھیں، یا تو آپ سب کی بات کو ٹھکرا دیں، ارسطو ہو یا افلاطون ہو یا کوئی اور فلاسفر ہو ہزاروں سال پہلے جو مر چکے ہیں، ان کی باتوں کو بھی نہ لیں، کسی کی باتوں کو بھی نہ لیں۔ جب ان کی باتوں کو آپ بغیر سند کے، بغیر حوالے کے سینے سے لگا لیتے ہو کہ ارسطو نے یہ کہا، افلاطون نے یہ کہا، فلاں جو ہے وہ چینگ چونگ نے یہ کہا، لیکن جب ہم نبی کائنات کی بات کرتے ہیں جنہوں نے 40 سالہ اپنی زندگی کا چیلنج کر کے اہل مکہ کو کہا کہ مجھے بتاؤ میں نے کیا آج تک تمہارے سامنے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی 40 سالہ زندگی کا چیلنج کر کے کہے کہ میری 40 سالہ زندگی میں ایک جھوٹ بھی مجھے ثابت کر کے دکھاؤ۔ تو جب وہ شخص لوگوں کے اندر جھوٹ نہیں بولتا تو وہ اللہ کی ذات پہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کا رسول اور کائنات کا امام اور نبی؟ بڑی عجیب بات ہے، یہ عجیب و غریب قسم کے رویے۔ لیکن مصیبت ہے کہ ہم مسلمان یہ چیزیں اگر سمجھ لیں تو ہم کبھی ان کے پیچھے نہ لگیں۔ تو یہ جو اگنوسٹک ہے، اگنوسٹک جو ہے یہ وہ شخص ہے جو کہتا ہے لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ ایک ہے سیکولرسٹ، یہ جو سیکولرسٹ ہے یعنی علمانی قسم کے لوگ، سیکولرزم ہم اس کو کہتے ہیں، یعنی ایک فکر ہے اور اس پہ چلنے والے جو ہیں وہ سیکولرز ہیں، مطلب لادین ہیں، یعنی مادہ پرستی اور عقل پرستی کی طرف چلنے والے، جو ہر چیز عقل سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عقل کو ہی معیار سمجھتے ہیں، عقل کو ہی حق سمجھتے ہیں، عقل ہی فیصلہ کرے گی یہ صحیح ہے یا غلط ہے، عقل ہی فیصلہ کرے گی ان کے ہاں کہ یہ ثابت ہے یا نہیں، یہ ہے یا نہیں۔ یعنی اس بات اور نفی جو ہے یہ ان کے ہاں عقل اس کا معیار ہے، اور یہ بڑا دوغلا معیار ہے، یہ درست نہیں ہے۔ عقل ہر جگہ تو نہیں کام کرتی، جیسا کہ انشاءاللہ ہم اس پر ایک باقاعدہ موضوع پڑھیں گے کہ جو معلومات کے مصادر ہیں، یعنی جن سورسز کے ذریعے ہم تک معلومات پہنچتی ہیں، ان سورسز اور وسائل کی حد بندی کیا ہے۔ عقل ہے ایک وسیلہ ہے معلومات لینے کا، عقل ایک وسیلہ ہے معلومات لینے کا، لیکن عقل کی حد بندی کیا ہے؟ اس طرح حواس ہیں، حواس خمسہ ہے، دیکھنا، سننا، بولنا، چکھنا، مشاہدہ کرنا، تجربہ کرنا، اس کی بھی ایک حد ہے، اس کا بھی ایک ٹارگٹ ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ یہ گن ہوتی نا، آپ گن چلاتے ہیں، گن کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، اس کا ایک ہدف ہوتا ہے، وہاں سے آگے نہیں لے جا سکتے آپ۔ ہیلی کاپٹر ہے، ہیلی کاپٹر کا ایک ہدف اور اس کا ایک اینڈ ہے کہ اس سے آگے وہ آسمانی فضا میں نہیں جا سکتا۔ ہوائی جہاز ہے، اس کا بھی ایک ٹارگٹ ہے، اس سے آگے لے جاؤ گے تباہ ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، گر جائے گا۔ تو اسی طرح ہی جو یہ وسائل ہیں، عقل ہو یا حس ہو یا سائنس ہو یا کوئی بھی جدید علوم ہو، ان کا ایک ٹارگٹ ہے، اس سے آگے نہیں آپ لے جا سکتے۔ اگر آپ آگے لے کے جائیں گے گمراہ ہو جائیں گے، آپ جو ہے وہ آپ کو خود سمجھ نہیں آئے گی آپ نے کیا کرنا ہے۔ یہ جو ہے سیکولرسٹ جو ہے یہ مادہ پرست لوگ ہیں جو مادہ پرستی کو ترجیح دیتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھیں چائنا کے اندر یہ سارے مادہ پرست قسم کے لوگ ہیں، ان کو دینداری کسی چیز سے کچھ بھی نہیں ہے، نہ ان کو اللہ سے ہے نہ دینداری سے ہے، بس ان کے ہاں دنیا ہے، مال جمع کر لو، ادھر سے آ جائے ادھر سے آ جائے ادھر سے آ جائے۔ اس وجہ سے وہ مسلمانوں کے ساتھ بھی معاہدے کر لیتے ہیں، یہودیوں کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں، عیسائیوں کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں، ہر ایک سے کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں وہ دین ہے ہی نہیں۔ عقل پرست لوگ جو کہتے ہیں کہ ہر چیز عقل سے ثابت ہوتی ہے اور عقل کو ہی حق و باطل کا معیار سمجھتے ہیں، اور اس وقت جو اسلامی اکثر عالمی قوتیں ہیں وہ یہ دونوں قسم کی ہیں۔ اس وقت جو اسلام پوری دنیا کے ممالک ہیں، کنٹریز ہیں، ان میں اکثر جو غیر اسلامی کنٹریز ہیں ان کے جو سربراہان ہیں
جو بڑی قوتیں ہیں وہ ساری یہی مادہ پرست اور عقل پرست ہیں، وہ اسی سیکولرسٹ فکر کے فالورز ہیں اور یہی لوگ۔ اچھا، چھٹی قسم جو ملحدین کی ہے وہ ہے سکیپٹک، یعنی شکی یا متشکک، شکی یا متشکک، یعنی جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلائل کافی نہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلائل کافی نہیں اور انہیں نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا، یعنی وہ کہتا ہے کہ دلائل تو ہیں اللہ کے وجود کے لیکن اتنے زیادہ نہیں ہے کہ میں مان لوں۔ لو یہ کو بات ہے، یعنی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے دلائل تو ہیں عقلی، کچھ سمجھ تو آتی ہے بات لیکن اتنے زیادہ نہیں ہے کہ میں مان لوں اور نہ ہی اتنے کم ہے کہ میں انکار کر دوں۔ گویا کہ یہ اور یہ جو ہم نے پڑھا ہے نا لا ادری، یہ تقریباً قریب قریب ہے، یہ تقریباً قریب قریب ہے۔ یہ جو ہے یہ دلائل کو دیکھتا ہی نہیں، یہ صرف عقل کو دیکھتا ہے، لیکن یہ جو ہے شکی یا متشکک یہ کہتا ہے کہ دلائل تو ہیں اللہ کے وجود کے لیکن اتنے کافی نہیں ہیں کہ میں ان کو دیکھ کر ایمان لے آؤں، مجھے اور مزید چاہیے، مجھے اور مزید چاہیے۔ اور اکثر یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا سکیپٹک قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں، مطلب شکی یا متشکک، یہ جلدی مسلمان ہو جاتے ہیں بنسبت دیگر لوگوں کے، یہ جلدی اسلام قبول کر لیتے ہیں، تھوڑی سی جب ریسرچ کرتے ہیں، تھوڑی سی جب مطلب جدید انسان کے اندر، انسان کی باڈی کے اندر یا دنیا کی کائنات کی تخلیق کی چیزوں کو دیکھتے ہیں نا تو یہ جلدی مسلمان ہو جاتے ہیں، یہ جو شکی اور متشکک ہوتے ہیں، کیونکہ یہ آپ سمجھ لیں کہ حق اور باطل کے درمیان میں بس قریب ہے کہ تھوڑا سا دھکا لگاؤ اور اس طرف آ جائے گا۔ تو اس بندے کو صرف مزید مٹیریل اور مواد دینے کی ضرورت ہے اللہ کے وجود کے بارے میں، اس کے ساتھ آپ کو زیادہ محنت کی ضرورت نہیں، اس شخص کے ساتھ آپ کو زیادہ کھپنے کی ضرورت نہیں، بس آپ اس کو اللہ تعالیٰ کے وجود کی عقلی دلائل دے دو تو یہ مسلمان ہو جائے گا۔ لیکن جو گزشتہ قسم کے لوگ ہیں یہ بہت خطرناک ہیں، ان سے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی اور ہر بندہ ان سے باسا نہیں کر سکتا، لیکن یہ جو شکی ہوتے ہیں ان کو تھوڑا بس سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اکثر لوگ جو سائنس کے شعبے کے اندر، میڈیکل کے شعبے کے اندر جاتے ہیں، اس طرح کے جو لوگ ہیں شکی یا متشکک، جو اسکیپٹک قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ جلدی مسلمان ہو جاتے ہیں اور بہت سارے ہوئے ہیں، انہوں نے باقاعدہ پھر اس کے بعد کتابیں لکھی ہیں اور الہاد کا ایتھزم کا رد کیا ہے۔ چلیے جی، یہ تو ہمارے مطلب الہاد کی ایتھزم کی تعریف، ڈیفینیشن عربی زبان کی مطلب لغت میں اور اصطلاح میں، اور ملحدین کی جو ایتھیسٹ ہیں ان کی جو اقسام ہیں وہ ہم نے پڑھی۔ اب الہاد کی اقسام کی طرف اور مختلف صورتوں کی طرف جاتے ہیں۔ اس وقت جو دنیا میں الہاد ہے، ایتھیزم ہے، وہ تقریباً 3 طرح کا ہے، وہ تقریباً 3 طرح کا ہے۔ ایک ہے الہاد فلسفی۔ الہاد فلسفی جو ہے یہ فلسفہ ایک علم ہے، یہ فلسفہ ایک علم ہے، جیسے افلاطون، ارسطو اور یہ بڑے بڑے فلاسفر جو ہیں یہ اس کے مطلب اس کو ایجاد کرنے والے ہیں، اور یہ یونان سے آیا ہے، یہ یونان سے آیا ہے فلسفہ۔ اور فلسفے کے اندر ہر چیز کی لاجک کو دیکھا جاتا ہے، ہر چیز کی لاجک جو ہوتی ہے، ریزن اور وجہ، اس کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ آپ سنی سنائی بات پہ عمل نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں جب تک ہم دیکھیں گے نا، یعنی محسوس نہ کر لیں، ٹچ نہ کر لیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے الہاد فلسفی کی، یعنی یہ فلسفہ جو ہے یہ ایک علم ہے علوم میں سے، اور اس کے اندر زیادہ تر محسوسات کو دیکھا جاتا ہے۔ جو چیز یہ محسوس کرتے ہیں، ٹچ کرنا، دیکھنا، تجربہ کر کے ماننا، وہ کہتے ہیں جب تک ہم تجربہ نہ کر لیں، ایکسپیریمنٹ نہ کر لیں، ہم مشاہدہ نہ کر لیں، ہم دیکھ نہ لیں، تب تک ہم کسی چیز کو نہیں مانیں گے۔ اس وجہ سے جتنے بھی فلاسفر ہیں، جتنے بھی فلاسفہ ہیں، فلسفہ کو ماننے والے، وہ فرشتوں کو نہیں مانتے، وہ جنات کا بھی انکار کرتے ہیں، نہ وہ جنات کو مانتے ہیں، نہ وہ فرشتوں کو مانتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، جتنی بھی غیبی چیزیں ان کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہی نہیں، جب تک دیکھیں گے نہیں ہم نہیں مانیں گے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے جو تجربات ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور یہ فکر جو فلسفے کی ہے نا، فلسفے سے ہی الہاد آگے نکلا ہے، یعنی اصل اس کی فلسفہ ہے، اور سائنسی علوم پر اعتماد کرتے ہوئے یہ لوگ فلسفہ اور سائنسی علوم پہ اعتماد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، اور یہ زیادہ تر سائنس، علوم انسانیت کے شعبہ جات میں پڑھنے والے طلبہ میں پایا جاتا ہے، جیسے میں نے پہلے اشارہ کیا۔ یعنی جو طلبہ انسانیت کے جو متعلق علوم ہیں، سائنسی علوم جو ان میں پڑھتے زیادہ، وہ اس الہاد فلسفی سے متاثر ہوتے ہیں۔ الہاد علمی یہ پہلے کا ہی حصہ ہے، الہاد علمی جو ہے یہ پہلے فلسفی کا ہی ایک جز ہے۔ اس میں صرف جدید علوم کو ہی سب کچھ سمجھا جاتا ہے، سائنس صرف سائنس سائنس سائنس، جو کچھ سائنس سے ثابت ہوگا وہ حق ہے، اور جو کچھ سائنس سے ثابت نہیں ہوگا وہ حق نہیں، یہ ان کا اصول اور قاعدہ ہے۔
اور اسی کی بنیاد پہ ڈارون کا نظریہ قائم. جو ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے نا، وہ بندروں والا اور خنزیروں والا اور ابن مانس والا، یہ انشاءاللہ ہم اس کا باقاعدہ رد کریں گے. انشاءاللہ باقاعدہ اس پہ ہم ایک پورا لیکچر کریں گے، اس کا نظریہ کیا ہے اور اس نظریے کے اندر کتنی چیزیں ہیں ارتقاء، اور اس کا رد کیسے کر سکتے ہیں. یہ انشاءاللہ ہم تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے. ڈارون کا نظریہ ارتقاء، یہ جو 19ویں صدی کے اندر اس نے پیش کیا تھا، 1800 عیسوی کے بعد اس کے بعد یہ پیش کیا تھا نظریہ، یہ انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. اور یہ جو اس نظریے سے متاثر لوگ ہیں ان کو الہاد علمی کہتے ہیں. الہاد علمی مراد الہاد سائنسی، مطلب وہ کہتے ہیں جدید سائنسی علوم ہی سب کچھ ہے، جو ان سے ثابت ہے وہ ثابت ہے، جو ان سے ثابت نہیں وہ ثابت نہیں. ایک ہے الہاد کلی یا الہاد مطلق، یہ تیسری قسم ہے. اس میں الوہیت اور اس سے متعلق تمام اشیاء کا انکار کیا جاتا ہے. یعنی الہاد جو فلسفی ہے نا، علمی اور فلسفی، اس کے اندر بسا اوقات دین کا انکار نہیں ہوتا، صرف اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار، صرف جو ہے وہ مطلب اللہ کے وجود کا انکار نہیں ہوتا، بلکہ بسا اوقات دین کا انکار ہوتا ہے، یا بسا اوقات دونوں کا ہوتا ہے. لیکن الہاد کلی کے اندر دونوں چیزوں کا انکار ہوتا ہے. اس میں الہاد کلی یا مطلق کے اندر الوہیت اور اس سے متعلق تمام اشیاء کا انکار کیا جاتا ہے، جیسے کہ نبوت، رسالت، ہر چیز. لیکن یہ جو الہاد علمی ہے اس کے اندر بسا اوقات صرف وہ جنت کا انکار کرتے ہیں، بسا اوقات صرف جہنم کو نہیں مانتے، یا صرف فرشتوں کا انکار کرتے ہیں، یا کسی خاص چیز کا انکار کرتے ہیں. جیسے ڈارون کا نظریہ ہے، مطلب وہ کہتے ہیں جی دنیا کا آغاز، مطلب. لیکن الہاد کلی کے اندر ہر چیز کا انکار ہوتا ہے. کلی کا مطلب کل، ہر چیز کا، نبوت ہو، رسالت ہو، وحی ہو، فرشتے ہو، عالم الغیب، جتنی چیزیں، جنت اور جہنم، اللہ کا وجود، الوہیت، ربوبیت، سب چیزوں کا انکار کرتے ہیں. اچھا، آخری ہمارا پوائنٹ جو ہے وہ الہاد کے اثرات ہیں. یعنی الہاد جب تیزی سے معاشرے کے اندر پھیل رہا ہے تو اس کے برے اثرات ہمارے معاشرے پر کیا ہیں؟ بہت بڑے خطرناک اثرات ہیں اس کے، ہمارے عقیدے پر، دین پر الہاد کے برے اثرات. الہاد کفر سے بھی زیادہ خطرناک ہے. کفر تو صرف ان لوگوں تک محدود رہتا ہے، لیکن الہاد جو ہے یہ کفر سے بھی اگلا درجہ ہے. کافر اللہ کو مانتے ہیں، کافر اللہ کو مانتے ہیں، اہل مکہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن صرف وہ انکار اس بات کا کرتے تھے کہ صرف اللہ عبادت کا مستحق نہیں، باقی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے وَلَا إِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ سَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہ نبی اگر تم ان سے سوال کرو کہ کائنات کو کس نے پیدا کیا تو یہ کہیں گے اللہ نے بنایا. حتیٰ کہ جو مجوسی ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے، آگ کی پرستش کرنے والے، وہ بھی اللہ کا وجود مانتے ہیں. حتیٰ کہ ہندو جو ہیں وہ بھی اللہ کا وجود مانتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، لیکن اپنے انداز میں، ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے. لیکن یہ الہاد اور ایتھیزم ایک ایسی فکر ہے کہ جس میں جو ساری دنیا مانتی ہے اس کو بھی یہ نہیں مانتے، اور اپنے آپ کو عقل مند بھی سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے دانشور ہیں، ہم بڑے عقل مند ہیں. تو کیونکہ ملحد جو ہے وہ تمام ارکان ایمان کا انکار کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے عقائد میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے. جو ایتھیسٹ ہوتا ہے، جو ملحد ہوتا ہے، وہ صرف خود اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتا اپنے شبہات کو، بلکہ دن رات جستجو کر کے وہ مسلمانوں کے نظریات کو بھی بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو مسلمانوں کے ہاں ثابت شدہ حقائق ہوتے ہیں ان میں شک پیدا کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے وجود سب سے بڑی حقیقت ہے، اس کو بھی شک میں ڈال دیتے ہیں. تو اس سے بڑا خطرہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ مسلمان اپنے حقائق کو بھی چھوڑ دیں، جو ان کے ہاں ثابت شدہ مسلمہ حقائق ہیں اس کے بارے میں بھی ان کو شک ہونا شروع ہو جائے. آپ بالکل ایسے سمجھیں جیسے کسی بندے کو اپنے ماں باپ کے بارے میں شک ہو جائے، تو اس کی کیفیت کیا ہوگی کہ جس کو یہ شک ہو جائے کہ میری ماں ہی نہیں، میرا باپ ہی نہیں، کتنا خطرہ ہوگا. تو اللہ کے وجود کے بارے میں اگر شک ہو جائے تو یہ کتنا زیادہ خطرناک ہے. تو یہ عقیدے اور دین پر اثر ہے، فطرت پر. اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیچرلی طور پہ پیدا کیا ہے اپنی معرفت پر. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ذہن کے اندر، اس کے قلوب کے اندر، دل کے اندر اللہ کی معرفت ہوتی ہے. ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے، دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت دین اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، چاہے یہودی کے گھر پیدا ہو، چاہے عیسائی کے گھر پیدا ہو، چاہے کسی لا دین کے ملحد کے گھر کیوں نہ پیدا ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِ أَوْ يُنَصِّرَانِ أَوْ يُمَجِّسَانِ، اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی، مجوسی یا عیسائی بناتے ہیں. آپ نے یہ نہیں کہا اسے مسلمان بناتے ہیں، کیونکہ مسلمان تو پہلے ہی ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِ يُنَصِّرَانِ أَوْ يُمَجِّسَانِ، اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بناتے ہیں. یہ نہیں کہا مسلمان بناتے ہیں، مسلمان تو پیدا ہی ہوا وہ. تو اس نیچر کو بدل دیا جاتا ہے، اس فطرت کو بدل دیا جاتا ہے اس الہاد کی وجہ سے.
یہ فطرت انسان کی بدل جاتی ہے. گویا کہ یہ ایک ایسا مؤثر ہے، ایک ایسا سائیڈ فیکٹ ہے جو انسان کی فطرت پہ اثر انداز ہو کر اس کے ذہن کے اندر جو حقائق ہوتے ہیں ان کو بدل کے غیر حقائق کی طرف لے جاتا ہے. ہر چیز میں اس کو شک ہونے لگتا ہے. عقل پر انسان کے اثر پڑتا ہے. الہادی نظریات انسان کا عقل سے اعتماد اٹھ جاتا ہے. کیونکہ مجھے بتائیے کہ جب ایک عقل مند انسان یہ کہے گا کہ اللہ نہیں تو دنیا عقل پہ اعتماد کرے گی. لوگ تو پھر اپنے آپ کو کہیں گے ہم مینٹل ستان میں لے جائیں، اپنے آپ کو مینٹلوں میں پاگلوں میں جا کے بسنا شروع کر دیں کہ جب اللہ کے وجود کا ہی انکار کر دیا، اس سے بڑا مینٹل کون ہے، اس سے بڑا بے عقل کون ہے. تو لوگوں کا عقل سے اعتماد ہی اٹھ جائے گا، غور و فکر کرنا ہی چھوڑ دیں گے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے نوجوان جو یوتھ ہیں وہ عقل سے کام ہی نہیں لیتے. جیسے کوئی فکر ڈالتا ہے اس کو لے کے چپ کر کے چلتے ہیں، سوچتے نہیں تھوڑا سا کہ یہ ساری کائنات کیسے چل رہی ہے. تو یہ جو فکر ہے یہ ایتھیزم کی، اس سے عقل بھی انسان کی متاثر ہوتی ہے. اور وہ کہتا ہے جی محض ایک حادثے کا نتیجہ ہے. کیا حادثے کے اندر چیزیں ایسے بغیر ترتیب کی ہوتی ہیں؟ کوئی ایکسیڈنٹ کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں ترتیب کے ساتھ، آسمانوں کی بناوٹ، زمین کی بناوٹ، پہاڑوں کے گاڑے جانا، سمندروں دریاؤں کا چلنا، خوبصورتی اور یہ جو ہمیں واضح حسن نظر آتا ہے کائنات کے اندر، کیا یہ حادثے کا نتیجہ ہے؟ ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ ہے. اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے اکثر ملحدین مختلف نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، سائیکو بن جاتے ہیں، مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اور پھر کیا کرتے ہیں؟ سکون پانے کے لیے نشہ آور چیزیں استعمال کرتے ہیں. ان کو نشے کے بغیر پھر سہارا نہیں ملتا، نشے کے بغیر ان کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا. پھر نشہ کر کر کے سکون حاصل کرتے ہیں اور ٹکریں مار مار کے حیرانگی کی زندگی گزار کے دنیا سے چلے جاتے ہیں. اس سے بڑا اور نقصان کیا ہو سکتا ہے کہ انسان نشے سے سہارا لے پھر، کیونکہ اس کے ہاں کوئی چیز حق ہے ہی نہیں، کوئی حقیقت ہے ہی نہیں اس کے ہاں. نہ اللہ کی حقیقت ہے، نہ فرشتوں کی، نہ جنات کی، حتیٰ کہ اس کو اپنے بارے میں بھی شک ہونے لگ جاتا ہے. یہ نتیجہ ہے ایتھیزم کا کہ پھر وہ نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، پھر ٹکرے مارتا ہے دیواروں کے ساتھ. پھر اس کا آخری نتیجہ نشہ ہوتا ہے، ڈرگز استعمال کرتا ہے تاکہ اس کو دماغی طور پہ سکون رہے، بے ہوشی میں رہے. کیونکہ جب ہوش میں آتا ہے تو سوچتا ہے، اور جب سوچتا ہے تو کہتا ہے میں کوئی دنیا کی بنانے والا ہی کوئی نہیں. پھر جب انسان یہ کہتا ہے تو وہ آپ اندازہ کریں، اگر آپ صحیح ہیں دماغی طور پہ، آپ کا توازن بالکل ذہنی توازن ٹھیک ہے، اگر آپ مینٹل ستان میں چلے جائیں، ایسی جگہ جہاں مینٹل لوگ، پاگل لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی قسم آپ ان سے باتیں کر کے خود آپ ایسے سمجھیں گے جیسے میں پاگل ہوں. خود اپنے آپ کو لگنے لگے گا کہ جیسے آپ پاگل ہو چکے ہیں. تو مجھے بتائیے جب ایسے لوگوں کے اندر انسان رہے گا تو اس کا مطلب اس کی حالت کیا ہوگی؟ اس وجہ سے مخبوط الحواس ہو جاتے ہیں. علوم پر اثرات، الہاد کے علوم پر بھی اثرات ہیں. ملحد علمی نظریات، مشاہدات اور تجربات سے ثابت شدہ حقائق کا بھی انکار کر دیتا ہے، حالانکہ سائنس اللہ کے وجود کو ثابت کرتی ہے. اور یہ اس قدر پکے ہو چکے ہوتے ہیں کہ پھر علوم کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ ان کے اندر وہ فکر گھر کر چکی ہے اور علوم سے ان کا اعتماد ہی اٹھ جاتا ہے. پھر مجھے بتائیے جب ایک بندہ سائنسدان سائنس کے علوم میں ماہر اگر یہ کہے گا کہ اللہ نہیں ہے، تو مجھے بتائیے لوگ پھر اس سائنس پہ اعتماد کریں گے؟ اس کا مطلب لوگ تو اعتماد کرنا ہی چھوڑ جائیں گے. تو یہ اس سے بڑا کوئی اور نقصان نہیں ہے. چلیے اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں. واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.